ड्राइंग रूम में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। गहरे रंग के कीमती सोफे आलियान शाह सुकून से बैठे थे, एक टांग दूसरी पर रखी और कुछ सोफे से टिकाए। इनकी नजरें सामने रखी मेज के किनारे पर ठहरी थी, मगर इनका जहन वहां हरगिज ना था। सामने वाले सोफे पर फराज हैदर, इनकी अहलिया जरी बेगम और इनकी बेटी महक हसन मौजूद थे। तीनों के चेहरों पर थकन, दुख और बेबसी की एक जैसी झलक नुमाया थी। फराज साहब ने आहिस्तगी से गला साफ किया और बात का आगाज किया। इनकी आवाजें नरमी थी, मगर एक बाप का दर्द थी। आलियान साहब, मैं जानता हूँ कि आप अयान से बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिर वो आपका भांजा है, लेकिन वो हम सब के बगैर नहीं रह पाता, खास तौर पर महक के बगैर। आपने खुद देखा है कि जब वो महक के साथ होता है तभी पुरसुकून दिखाई देता है। मैं यहाँ किसी जिद के तहत नहीं, बल्कि दिल पर जबर करके आया हूँ। आप बखूबी जानते हैं, हमारा इस बच्चे से खूनी रिश्ता है। अगरचे हम इसे साथ ना रखें तो हमें सहूलत हो सकती है, लेकिन मेरी बेटी हिना जो इस दुनिया में नहीं रही, वो ऊपर से हमें देख रही होगी। इसे यकीन था कि इसका बच्चा यतीम नहीं कहलाता। रवानगी से कबल इसने महक से कहा था, मेरे बेटे का ख्याल रखना। शायद इसे अपने जाने का वक्त महसूस हो चुका था। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, वो बच्चा सिर्फ 2 साल का है। वो महक के बगैर एक पल भी नहीं रहता। वो इससे खालिस मोहब्बत करती है और वो मोहब्बत अयान को जीने का सहारा दे रही है। आलियान की नजरें अब महक पर जा ठहरी, जो नजरें झुकाए अपने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में लेकर सहला रही थी। फराज ने गहरी सांस लेकर बात जारी रखी। बेटी का चले जाना ऐसा जख्म है जो तायात नहीं भरता, लेकिन नवासे को टूटते देखना ये अजियत इससे भी बढ़कर है। अयान हमें हीना की आखिरी निशानी लगता है और वो महक में अपनी माँ को तलाश करता है, मगर हमारी सेहत अब साथ नहीं दे रही। मैं आपसे दिल से दरख्वास्त करता हूँ, हमें इसकी कफालत की इजाजत दे दें। कमरे में कुछ लम्हों के लिए सकूत छा गया। आलियान शाह ने अपनी कोहनी सोफे के बाजू पर टिकाई और चेहरा महक के तरफ मोड़कर कुछ सख्ती से बोला, हो गई आपकी जज्बाती तकरीर मुकम्मल, या कुछ और बाकी है तो वो भी कहें। उनके लहजे में सर्द महरी और इख्तियार वाजिया था। महक ने चौंक कर नजर उठाई और इस जालिम शख्स को देखा जिसके दिल में शायद रहम का नामो निशान भी ना था। वो जो सिर्फ अपनी जिद को मनवाना जानता था। आलियान ने संजीदगी से कहा, मैंने पहले भी कहा था, अयान आपके घर नहीं जाएगा। वो वहां एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 2 कमरे का फ्लैट, बेतरतीब जिंदगी, ये सब मेरे भांजे के लिए नहीं। क्या आप इसे वो आसाइशें दे सकेंगे जिनका वो आदी है? फराज साहब का सर झुक गया। मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है। अयान जमान अली शाह का बेटा और मेरा भतीजा है। वो आला तर्जे जिंदगी में पला बड़ा है। मेरे भाई ने कभी इसे बगैर चप्पल के फर्श पर भी न रखा, और आप चाहते हैं मैं अपने भाई की निशानी, एक मासूम बच्चे को, ऐसे ही फरामोश कर दूं? छोड़ आऊं, जरी बेगम कुछ कहना चाह रही थी, मगर आलियान ने अपनी हाथ उठाकर खामोश करा दिया। रही बात अयान की देखभाल की, अगर महक को कोई एतराज ना हो तो वो रोज यहाँ आ सकती है। सुबह से शाम तक बच्चे के साथ वक्त गुजारे, संभाले, लेकिन रात को वापस घर चली जाए। महक ने सर उठाकर, आंखों में नमी और होंठों पर लर्जिश थी, मगर लब हिलाने की हिम्मत ना हो सकी। आलियान की नजरें अब भी इस पर जमी थी, जैसे वो किसी जवाब का मुंतजिर हो।
فراز نے تھکی ہوئی سانس بھری۔ میں سمجھ رہا ہوں آلیان صاحب، لیکن بیٹی کا باپ کبھی اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے گھر روز آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم سب حیثیت نہیں، لیکن ایان کو کبھی کم محسوس نہ ہونے دیں۔ وہ 2 سال کا بچہ ہے جسے ماں جیسی محبت چاہیے جو مہک دے سکتی ہے۔ خالہ ایک دوسری ماں ہی ہوتی ہے۔ ایان کو تربیت چاہیے، تحفظ چاہیے۔ اگر یہ نہ ملا تو اس کا بچپن ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ آلیان نے نظریں اٹھائی، پھر سے مہک کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد بولا، یہ فیصلہ بہت کٹھن ہے فراز صاحب۔ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی دونوں کو کھو دیا۔ اب ایان ہی میرے پاس ان کی آخری نشانی ہے۔ وہ میری جان ہے۔ ایک پل کے لیے بھی وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ اسے سنبھال لیں گے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ تبھی ایک دبی دبی آواز کمرے میں گونجنا، نرم مگر درد سے لبریز۔ مہک نے نظریں اٹھائی۔ شرم آنی چاہیے آلیان شاہ، آپ اپنی تنہائی کے ڈر سے ایک معصوم بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ وہ آپ کے لیے شاید احساسات کی تسکین ہو، لیکن ہمارے لیے وہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت۔ یہ بچے کی حالت کا سوال نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو خدشہ ہے اگر ایان ہمارے گھر آ گیا تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ مہک حسن کا لہجہ ٹوٹتے صبر کی چیخ جیسا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو آلیان صاحب، ایک معصوم کی تکلیف پر دھیان دینے کے بجائے آپ صرف اپنی تنہائی کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر آلیان شاہ کی نظریں یکدم سخت ہو گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور آواز بلند کی، اونچی آواز میں بات مت کرو لڑکی، چیخنے کا فن مجھے بھی آتا ہے۔ عزت دی ہے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ اگر میرا اختیار چلے تو تم تینوں کو اسی لمحے نکال باہر کرو۔ اس کا غصہ حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ تمہارے گھر سے ہی میرا بھائی نکلا تھا نا، اور اس کے بعد وہ دونوں چل بسے۔ شکر ہے ایان اس وقت تمہارے پاس تھا، ورنہ شاید وہ بھی نہ بچ پاتا۔ مہک کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، گہری سانس لی اور بولی، کیوں نکال دو گے؟ یہ میرے بہنوئی کا گھر ہے، صرف تم ہی اس کے وارث نہیں ہو، اور ویسے بھی ہم نے کسی کو نہیں مارا، یہ سب قدرت کا فیصلہ تھا۔ اگر وہ دونوں ہمارے گھر سے نکلے اور پھر ان کا ہو گیا تو اس کا الزام ہم پر ڈال دو گے، اور کیا معلوم خود تم نے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا ہو تاکہ ساری جائیداد تمہیں مل جائے۔ اب کے اعلان کی برداشت تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوں لگا جیسے قد سے بھی دوگنا بلند ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک رہی تھی۔ زبان بند رکھو لڑکی، تمہاری زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا۔ اپنی حد میں رہو، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا آتا ہے مجھے۔ اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری بہن مر چکی ہے، تم لوگوں کا میرے خاندان اور اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں بچا۔ یہ کوٹھی میرے نام ہے، ایان میرا خون ہے۔ جس عدالت جس تھانے جانا ہے شوق سے جاؤ۔ آلیان شاہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں۔ اگر تم لوگوں کو آخری امید بھی میں نے عدالت میں نہ کچل دی تو میرا نام آلیان نہیں۔ تم لوگ میرے صبر کو للکار رہے۔ اب میں تمہیں وہ چہرہ دکھاؤں گا جو ابھی تک چھپایا ہوا تھا۔ اس نے تینوں پر سخت نگاہ ڈالی، جیسے آخری فیصلہ سنا رہا ہو۔ پھر وہ زور سے پکارا، نکالو انہیں، اور پیچھے کھڑا گارڈ کو اشارہ کر دیا۔ پھر وہ مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کی قیمتی کوٹ کی جھولتی جھلک بس نظر آتی رہ گئی۔ فراز، حیدر، زری بیگم اور مہک خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے، آنکھوں میں گہرے دکھ، دل میں بے بسی اور قدموں میں تھکن تھی، جیسے وہ جانتے ہی ہوں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو، لیکن آج کی بازی ہار چکے تھے۔ مہک اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آج وہ اپنی بہن ہینا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے میں ناکام رہی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ سیاہی نے چاروں سمیت اندھیرا پچھایا دیا تھا۔ الیان شاہ کے کمرے میں صرف کونے میں رکھا ہوا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم زرد روشنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ ایک فائل پر جھکا بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں صرف کی بورڈ کی ہلکی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور ایک گھبرائی ہوئی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ آلیان نے ماتھے پر بال ڈالی، غصے سے گردن گھمائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ کچھ اور بولنے ہی والا تھا کہ ملازمہ جلدی سے بول پڑی۔ صاحب، آیان بابا کی طبیعت، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بہت خراب ہو گئی ہے، سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی ہے، پلیز آپ جلدی سے آ جائیں۔ الیان چونکا، ایک پل کو جیسے اس کی سانس بھی رک گئی۔ کیا کہا؟ سانس لینے میں تکلیف؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کرسی سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، دل جیسے ہتھیلی پر آ گیا ہو۔ الیان کی نگاہوں میں حیرانی، فکر اور خوف ایک ساتھ عیاں ہو گئی۔ اور کون تھا کمرے میں؟ ملازمہ روتے لہجے میں بولی، میں اور رقیہ۔ بڑی مشکل سے ایان بابا کو شام میں سلایا تھا، لیکن وہ بار بار جاگ جاتے تھے اور بار بار مہک خالہ پکار رہے تھے۔ ہم نے بلانے کی کوشش کی، بہلایا بھی، مگر وہ روتے جا رہے تھے۔ پھر یکایک ان کا سانس پھولنے لگا اور جسم کانپنے لگا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے تھوڑا سنبھال لیا، لیکن اب تو وہ اپنا سانس روکنے لگے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے۔ الیان کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے بے یقینی سے ملازمہ کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں ایک گہری بے بسی اتر آئی۔ دل میں ایک ہی صدا گونجی، سانس روک لی، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں جانتا تھا یہ لڑکی، یہ مہک میرے بچے کو اپنے ساتھ جوڑ چکی ہے، اور جس بات سے میں ڈرتا تھا وہی ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً دوڑتا ہوا ایان کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا اور وہ اندر داخل ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ چھوٹا سا ایان بستر پر بیٹھا بری طرح بلک رہا تھا۔ ایک عورت پاس کھڑی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کو گود میں جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ الیان تیزی سے آگے بڑھا، ایان کو باہوں میں لی اور دل گرفتہ آواز میں بولا، ایان میرے بچے، کیا ہوا؟ چاچو کی جان، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں میری جان حلق میں اٹک رہی ہے؟ چھوٹا سا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ ننھے اور دل گرفتہ آواز میں بولا، ننھے ہاتھ سینے پر رکھے وہ سسکیوں میں گھٹا جا رہا تھا۔ الیان شاہ نے بچے کے ساتھ ساتھ اپنے دل بھی لرزتے محسوس کیا۔ جیسے ہی ایان نے نیم بند آنکھیں اسے دیکھا، گھٹی آواز میں کراہتے ہوئے بولا، چاچو مجھے مہک خالہ کے پاس جانا ہے، ان کے سینے سے لگنا ہے، ان کا پیار چاہیے مجھے، وہ بے ربط ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ خالہ آئی تھی، میں نے ان کی آواز سنی تھی، مگر وہ مجھ سے نہیں ملی، مجھے جانا ہے ان کے پاس، مجھے مہک خالہ چاہیے، ماما بھی نہیں ہے۔ الیان کے لیے اس کی ٹوٹی زبان میں چھپا درد دل کو مٹھی میں جکڑنے لگا۔ وہ اس کے جھولتے کندھوں کو سلاتے ہوئے بولا، بس میرے بچے، میں ہوں نا یہاں، چاچو ہوں تمہارا۔ لیکن ایان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا، لب لٹکائے، آنسو پلکوں سے لڑکنے لگے۔ مجھے خالہ کے پاس جانا ہے، بس وہی چاہیے مجھے، وہ چھوٹا سا وجود، گلابی چہرہ،
رو رو کر لال ہو گیا تھا۔ اس کے انداز میں ضد کم اور تڑپ زیادہ تھی۔ آلیان کو لگا جیسے اس کے سینے میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو۔ وہ لمحہ لمحہ اپنے فیصلے کے بوجھ تلے جھکتا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا اصول تھا کہ بوجھ تلے جس چیز کو ایک بار چھوڑ دے اس کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھے، مگر آج وہ ایک معصوم کی محبت کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے ایان کو اپنے سینے سے لگایا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ پیچھے ملازمہ نے چونک کر پوچھا، صاحب کہاں جا رہے ہیں ایان کو لے کر؟ الیان نے مختصر جواب دیا، جہاں اسے سکون ملے، اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ننھے ایان کے آنسو اب بھی اس کے کرتا بھگو رہے تھے اور ایان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ خود سے بھی زیادہ کسی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہو۔ وقت رات کے سائے میں گم تھا، لیکن اس لمحے الیان کو وقت، موسم، اندھیرا یا تھکن کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ صرف ایک چیز چاہتا تھا، اپنے بھتیجے کی راحت، اور وہ راحت صرف ایک ہستی کے پاس تھی، مہک ہستی۔ گاڑی میں ایان کو بہلاتا کسی مہم سے کم نہ تھا، لیکن جیسے ہی خالہ کے گھر جانے کا نام لیا وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ اگر الیان اسے نہ لاتا تو شاید اس بچے کی اذیت ختم ہی نہ ہوتی۔ ایک طویل سفر طے کر کے وہ زری بیگم کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ گلیاں ویران تھی، بس کہیں دور سے کسی گاڑی یا کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے باہر ایک سفید بلب کی دھیمی روشنی میں وہ چادر اوڑھے ایان کو گود میں سنبھالے کھڑا تھا۔ ایان اب بھی روتے ہوئے خالہ خالہ پکارتا جا رہا تھا۔ الیان کی پیشانی پر شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کسی طرح مہک کر جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیسے کسی بچے کو یوں تڑپنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آخر کار اس نے دروازے پر بیل دی۔ تیسری بیل پر دروازہ کھولا تو سامنے فراز حیدر نیم میں کھڑے تھے۔ الیان کو دیکھ کر چونکے، کچھ بولنے ہی والے تھے کہ الیان نے کڑے لہجے میں کہا، اپنی بیٹی کو فوراً جگا، ایان کو اس کی ضرورت ہے۔ فراز حیدر نے پریشانی سے اسے دیکھا، کچھ نہ کہا اور پلٹ کر بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ تیزی سے بولے، مہک باہر آؤ، ایان آیا ہے۔ وہ پل پل الیان کی طرف دیکھ رہے تھے جو اندر کھڑا بے قراری سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایان اب ہچکیاں لیتے ہوئے دروازے کی طرف نظریں جمائے تھے۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور نیند سے الجھی مہک باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر ایان پر پڑی اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ فوراً تڑپ کر آگے بڑھی۔ میرے بچے، میری جان۔ الیان نے چپ چاپ ایان کو اس کی طرف بڑھایا اور مہک نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایان مہک کی باہوں میں جیسے ٹھہر گیا، مگر چند لمحوں بعد دوبارہ سسکنے لگا۔ خالہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے کبھی چوم رہا تھا، کبھی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مہک کا دل پگھل چکا تھا۔ وہ ایان کو چومتے ہوئے بولی، خالہ کو بھی تم بہت یاد آئے تھے۔ تم خالہ کی آنکھوں کی روشنی، اب کچھ نہیں ہوگا، تم خالہ کے پاس ہونا، کہیں نہیں جانے دوں گی۔ الیان خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مہک اور ایان ایک دوسرے سے یوں لپٹے تھے جیسے ہر گزرا لمحہ ان کی جدائی کا گواہ تھا۔ ایان اب بھی روتے ہوئے ٹھہرا رہا تھا، مگر خالہ کی آغوش میں اس کی سانسیں جیسے بحال ہونے لگی تھی۔ خالہ مجھ سے ناراض تھیں؟ وہ ابھی بھی ہچکیاں لیتے ہوئے سوال کر رہا تھا اور مہک کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ آپ آئی تھی اور مجھ سے ملی بھی نہیں۔ ارحم کی لرزتی آواز میں چھپا شکوہ مہک کے دل میں ترازو ہو گیا، مگر مہک نے نرمی سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، خالہ تو آپ کے بغیر پہلے ہی سب سے زیادہ ناراض تھی۔ آپ نہیں تھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ جب آ گئے ہیں تو سب ٹھیک لگے گا۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، اور آپ تو میرے پاس ہیں نا، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ نرمی سے بات کر رہی تھی تاکہ ایان جیسے نازک دل بچے کے
लिए सब बातें आसान हो जाए। दरवाजे के करीब आलियान खामोशी से खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, लेकिन आंखों की नमी इसके दिल का हाल बयान कर रही थी। इसने महक के चेहरे पर सुकून और हम की सिसकियों को महसूस की, फिर खामोशी से पलटा और सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे चला गया। ना कोई सवाल, ना कोई गीला। अयान महक के साथ मुतमईन था और यही इसके लिए काफी था। लेकिन अयान के आंसू इसके दिल को अंदर से तोड़ रहे थे। इसे अपने भाई से किया गया वादा याद आ रहा था, मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह संभालूंगा। अगर वो उसको सुकून भी ना दे पाया तो इसे वादे का क्या फायदा। वो चाहता तो कुछ बोलता, कुछ कहता, मगर अल्फाज हलक में अटक गए। दरवाजे के अंदर सुकून था, दरवाजे के बाहर तन्हाई। अलियान ने खुद को संभालते हुए गाड़ी में जाकर बैठा, आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता दिल को समझाने लगा, क्योंकि अयान अब मुतमईन था। सुबह की रोशनी पूरे घर को रोशन कर चुकी थी। सूरज की किरणें पर्दों से छिनकर डाइनिंग रूम में सुनहरा अक्स बिखेर रही थी। अलियान खामोशी से नाश्ता कर रहा था, लेकिन जहन कहीं और भटक रहा था। समझ खुदकार अंदाज में चल रहे थे, मगर नजरें किसी अनदेखी सोचों में उलझी हुई थी। रात की बेसुकूनी चेहरे से साफ जाहिर थी। अयान को महक के पास पुरसुकून देखकर इसे वक्ती सुकून जरूर मिला, मगर एक ख्याल बार बार दिल को काट रहा था। बुआ जी ट्रे में चाय का कप लेकर आई और शफकत से बोली, अयान बाबा जाग गए हैं, मैं जाकर इनका डायपर बदल देती हूँ, फिर दूध भी पिला दूंगी। अलियान ने एक लम्हे को नजरें उठाई, फिर आहिस्तगी से सर हिलाया। फरीजा बेगम, जिन्हें सब मोहब्बत से बुआ जी कहते थे, इस घर का पुराना और मोहतरम हिस्सा थी। उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर दिल में नरमी और मोहब्बत बरकरार थी। अलियान ने धीरे से कहा, बुआ जी कुछ बात करनी है, अगर फारूक हो तो। बुआ जी ने चौंक कर इसे देखा, फिर नरमी से करीब आकर बैठ गई। कुछ लम्हे खामोश रही। अलियान सोच रहा था कहाँ से आगाज करे। फिर बुआ जी ने खुद इसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोली, बेटा कहो, दिल की बात जबान पर लाओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, जो कर सकी जरूर करूंगी। अलियान ने गहरी सांस ली और कहा, कल रात अयान की हालत बहुत खराब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत रो रहा था, मुझे लगा काबू से बाहर जाएगा। मैं चाहता था आपको जगा दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। बुआ जी के चेहरे पर परेशानी ने निगार हुई। अलियान ने बात जारी रखी, रोने की वजह सिर्फ महक थी बुआ जी, बस इसी का नाम ले रहा था। इस वक्त भी मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या करूं। वो खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। मैं क्या करूं, मैं खुद इससे दूर रख रहा हूं और वो बच्चा माँ के बगैर नहीं रख सकता। कल रात जब वो महक के सीने से लगकर रो रहा था और इसे चूम रहा था, जैसे बरसों बाद माँ मिली हो, वो मेरी गिरफ्त से निकल रहा है बुआ जी। अगर बड़ा होता तो समझाता, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। बुआ जी ने खामोशी से सुना, फिर प्यार से बोली, अगर ये बात कहूँ बेटा तो बुरा तो नहीं मानोगे। आलियान ने हल्के से कहा, नहीं बुआ जी आप बोले, मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है। बुआ जी ने आहिस्तगी से कहा, अगर तुम्हें ये खौफ है कि कल महक की कहीं और शादी हो जाएगी या वो अरहम से दूर हो जाएगी, तो क्यों ना तुम निकाह कर लो। निकाह जायज है, लड़की कहीं नहीं जाएगी और हमको माँ मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सहारा। तुम जवान हो, हैंडसम हो, कारोबार है, घर है, और महक अच्छी बाअदब और प्यार करने वाली लड़की है। सबसे बढ़कर वो अरहम से टूट कर मोहब्बत करती है। लेकिन बुआ जी नहीं जानती थी ये दुआ कब की कबूल हो चुकी थी। दफ्तर में खामोशी छाई हुई थी। बड़े शीशों से छनकर आती धूप कमरे में सुनहरा सुकून भी भर रही थी, और बाहर की दुनिया से कटा हुआ दिल एक नई सोच की दहलीज पर खड़ा था। वो अपनी कुर्सी पर झुका बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर काम में मसरूफ था।
دفتر کی گھڑی 12 بجا چکی تھی اور کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، اس نے نظریں ہٹائے بغیر جواب دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کا اسسٹنٹ اندر داخل ہوا۔ سر، باہر آپ کے بھائی کے والد آئے ہیں، بھابھی کے والد آئے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو اندر بھیج دوں؟ اس نے چونک کر اسسٹنٹ کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بھیجو اندر۔ وہ حیران ہوا تھا، بھلا فراز صاحب اس وقت اس سے دفتر میں؟ لمحے بھر کے لیے وہ حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ چند لمحے بعد رحیم صاحب داخل ہوئے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں شرمندگی کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے وسط میں آ کر کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ وہ احترام سے کھڑا ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ بیٹھیے۔ لہجہ سنجیدہ مگر باوقار تھا۔ کل ہی تو وہ ان کو اپنے گھر سے نکال چکا تھا اور آج مجبوراً عزت دینے پر آمادہ تھا۔ اس کا بھتیجا ارحم اس کا باپ تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رحیم صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تمہارا۔ کل رات جس طرح تم میری بیٹی کو اور ارحم کو لائے، میں بیان نہیں کر سکتا تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ پوری رات وہ بچہ ہنستا کھیلتا رہا، ایک پل کے لیے بھی ہمیں سونے نہیں دیا، اور جتنا پرسکون وہ کل تھا اس سے زیادہ کئی پرسکون میں اور میری بیٹی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر اسے دیکھتے ہوئے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولے، میں ارحم کو اپنے لوگوں کے لیے نہیں، صرف اس کی حالت کی وجہ سے لایا تھا۔ جس طرح وہ رو رہا تھا اور آپ کی بیٹی کا نام پکار رہا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ اس کی نگاہوں ان کے چہرے پر ٹکی تھی۔ رحیم صاحب نے گردن ہلائی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بہت سنجیدگی سے بولا، جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، وہ ارحم سے اتنا اٹیچ نہ ہو۔ کل کو اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو میرے ارحم کا کیا ہوگا؟ اس کا دل کیسے سمجھے گا؟ وہ بچہ پیچھے رہ جائے گا۔ رحیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں کئی دنوں سے اس پر غور کر رہا ہوں۔ وہ راستے سے بولے، مہک ایک لمبا وقت غلط فہمی میں گزار چکی ہے، لیکن تمہیں نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ وہ ارحم سے اس حد تک جڑ چکی ہے جیسے اس کی ماں ہو۔ میں نے دونوں کو دیکھا ہے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ الجھن سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں منظور ہو، رحیم صاحب آہستگی سے بولے، تو میں چاہتا ہوں تم مہک سے نکاح کر لو تاکہ ارحم کو ماں مل جائے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کہیں گے۔ رحیم صاحب نے بات جاری رکھی، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے، نہ میری بیوی کو علم ہے نہ مہک۔ میں کسی کو اطلاع دیے بغیر آیا ہوں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے یہ بات کہنا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری بیٹی، میرے نواسے کے لیے۔ اس نے گہرا سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کوشش کر رہا۔ مہک ارحم کی وجہ سے کہیں اور شادی نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی بہن کے انتقال کے فوراً بعد کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی، وہ ارحم کو بیٹے کی طرح پالے گی۔ میں نے بہت سمجھایا، ہر طرح سے بات کی، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو میں اپنی بہن سے بے وفائی کروں گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا سب سن رہا تھا۔ مہک کہتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں اس کو ماں بن کے بعد خالہ ہی ماں ہوتی ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھانجے کو لاد سمجھ کر پالے۔ وہ ارحم کی ماں بن چکی ہے، مگر میں جانتا ہوں جذباتی فیصلے زندگی بھر کے روگ بن جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ لاوارث رہ جائے گی۔ ایک عورت تنہا اس دنیا میں نہیں چل سکتی، اسے سہارا درکار ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری بیٹی اپنی زندگی اکیلے گزارے دے، اس لیے میں تم سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اس رشتے سے ارحم کو ماں بھی مل جائے گی اور میری بیٹی کو تحفظ بھی۔
وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، نظریں جھکی ہوئی تھی، دل میں عجیب سی کشمکش برپا تھی، چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی لیکن احترام بھی۔ رحیم صاحب اپنی آواز میں مزید گہرائی لاتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن میری زندگی کا تجربہ ہے اور اسی تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شادی زندگی میں ضروری ہے، ورنہ یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ آج وہ عرب کی قید سے کٹرم اٹھا لیا اور بعد میں اگر ارحم اسے تنہا چھوڑ دے تو میری بیٹی کہاں جائے گی، کس در پر جا کر روئے گی؟ اس کا تو ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کل رہوں نہ رہوں، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ کیا یہ خود غرضی ہے؟ ہر باپ اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتا ہے اور میں ابھی وہی کر رہا ہوں۔ میں اپنی ایک اولاد کھو چکا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے دفنا چکا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد ہونے دیکھوں۔ میں جانتا ہوں کہ کم سے کم وہ خوش رہے۔ سامنے بیٹھے ہاتھ کے دماغ میں ہوا جس کی باتیں گونج رہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر قربانی سچی محبت دینا پڑتی ہے، اور رحیم صاحب تھوڑا جھک کر، آپ بھی تو ارحم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ اس کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا یہ رشتہ قبول کر کے ایک بیٹی کی زندگی سنوارنا اسے محبت کا حصہ نہیں؟ اگر آپ کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے تو کر لے میری بیٹی سے۔ نے کہا، آپ کا بھتیجا کبھی تنہا نہیں ہوگا، میری بیٹی آپ کے ساتھ اور ارحم کے ساتھ رہ سکتی ہے، بنا لیں اسے ایک جائز رشتہ۔ لمحوں کی خاموشی چھا گئی، ہوا میں جیسے کوئی فیصلہ معلق تھا۔ باہر سے ہلکی ہوا کا سلسلہ دروازے کی درازوں سے اندر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بہت لبوں سے بولا، میں ہاں میں تیار ہوں، 4 سال بعد بے شک اپنے بھتیجے کے لیے صحیح۔ ہارون یہ رشتہ قبول کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف نکاح نہیں، ایک زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس کی سوچ میں وہ لڑکی بھی تھی جسے تنہا چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ رحیم صاحب کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ انہوں نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے پر رکھا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ رات کے وقت رحیم صاحب کے فلیٹ کا لاؤنج روشن تھا۔ ہارون شاہ صوفے پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مطلب تھا، بس مہک تیار ہو کر باہر آئی، جیسے وہ اس ماحول سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ مگر مجھے منظور نہیں ہے بابا، اس کا لہجہ مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہماری کبھی بنی ہی نہیں اور نہ بنے گی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے سخت لہجے میں بولا، تو پھر یاد رکھنا، اگر تم نے ارحم سے ملنے کی کوشش کی یا تو ہمارے لیے رویا تو میں کورٹ میں کیس کر دوں گا، پولیس تمہارے باپ کو اٹھا کر لے جائے گی۔ جب جیب میں پیسہ ہو تو کیس کسی بھی چیز پر کیا جا سکتا ہے۔ مہک نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا، جیسے اس کی باتوں نے دل چیر دیا ہو۔ نکاح کرو گی یا یہ ڈیل فائنل کرو گی؟ مہک کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بولی، بہت ظالم ہو تم، یہ گھر والے نہیں درندے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ وہ طنزیہ ہنسا، اس چھوٹے بچے کی خاطر تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ارحم کی آواز باقی تھی۔ مہک نے چند لمحے گہری سانس لی، پھر آنکھیں بند کر کے بولی، صرف کہہ رہی ہوں، ورنہ تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں۔ عالیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اور مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں خاموشی تھی، دیواروں پر سفید پردے، نیچے نیلے رنگ کے قالین پر پھولوں کی چند پتیاں بکھری تھی۔ درمیان میں ایک لمبا صوفہ رکھ گیا تھا جس پر آلیان اور مہک ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے۔ مہک کی گود میں ارحم ہنسی خوشی کھیل رہا تھا، کبھی اپنی چیزوں سے، کبھی اپنے پاس بیٹھے آلیان سے۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور نرمی سے سوال کیا، مہک بنت رحیم، آپ کو آلیان بن فہیم سے نکاح قبول ہے؟ مہک نے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سمجھا رہی ہو، پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھے آلیان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اعتماد اور دعائیں تھیں۔ پھر اس نے نیچے اپنی گود میں بیٹھے ارحم کو دیکھا جو اب آلیان کے ہاتھوں میں تھا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری اور تیسری بار بھی یہی سوال دہرایا۔
اور ہر بار اس نے سنجیدگی سے یہی جواب دیا۔ اب مولوی صاحب نے علیان کی طرف دیکھا۔ علیان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ گہرا سانس لیا، جیسے زندگی کے نئے باب میں داخل ہو رہا ہو۔ پھر کہا، میں نے قبول کیا۔ پیچھے بیٹھے تمام گھر والے دعا گو تھے، مگر ان دونوں کے دل میں ایک انجانی خاموشی بھی تھی، جیسے یہ رشتہ صرف نکاح نہیں، کسی پرانی ادھوری کہانی کا اختتام ہو۔ دلوں میں کئی جذبات لیے یہ لمحات دیکھ رہے تھے۔ کسی نے لب پر خاموش دعا تھی، کسی کی آنکھ میں نمی۔ مہک کے باپ نے آہستگی سے سر جھکا کر آنکھیں بند کی، جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر لب پر خاموش دعا تھی، کسی آنکھ میں نمی۔ مہک کے باپ نے آہستگی سے سر جھکا کر آنکھیں بند کی، جیسے دل سے بوجھ اتر گیا۔ علیان نے بے ساختہ اسے دیکھا، اور پہلی بار نکاح کے دوران بھی لبوں پر مسکراہٹ آئی، جو لمحوں میں غائب ہو گئی۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات، ایک بچے کی، جس کا بچپن خاموشی سے وقت کی ٹھوکریں سہ رہا تھا۔ آہستہ سے وہ اس پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف ارحم کی دھیمی سانسوں کی آواز تھی، جو دونوں کے بیچ بولنے سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ چند لمحے بعد مہک احتیاط سے بیڈ سے اٹھی، ارحم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، آہستگی سے ایک قدم اٹھاتی صوفے کے قریب آ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ علیان نے اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، لیکن خاموش رہا۔ میں آپ سے کچھ ڈیل کرنا چاہتی ہوں، مہک کی آواز گرم مگر صاف تھی۔ علیان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور مختصر سا جواب دیا، کہو۔ وہ بات شروع کرتی اس سے پہلے ہی وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کسی بھی قسم کی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، علیان نے کہا۔ مہک کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت کی جھلک اتر آئی تھی۔ علیان مزید بولا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم صرف ارحم کے لیے اس گھر میں ہو۔ کسی پر دھیان نہ دو، میری طرف سے بے فکر رہو، نہ میری نظر تم پر ہے نہ تمہارے جسم پر۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سنجیدہ۔ وہ کچھ لمحے اس انداز میں بیٹھے رہے، جیسے کسی کی بات دل پر ہی آواز گرا۔ علیان خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند ہوا تو مہک ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی، پھر آہستہ سے مسکرا دی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو کہ کم سے کم کوئی خواہش کا بوجھ لے کر نہیں آیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی اتر آئی، صرف اس کی بار اس کے اندر کچھ اور بھی صاف ہو گیا تھا۔ وقت نہیں ٹھہرتا، گزرتا جاتا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس دوران سب کچھ معمول پر دکھائی دے رہا تھا، لیکن علیان والا سکوت کبھی کبھار مہک کو غیر محسوس انداز میں بے چین کر دیتا۔ ایک دن علیان کی نگاہ مہک پر پڑی، جو دبے لہجے میں فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مہک نے فوراً فون بند کیا اور موبائل جیب میں ڈالنے لگی، لیکن علیان پہلے ہی کافی قریب آ چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ دکھاؤ کس سے بات کر رہی تھی۔ علیان کی آواز بلند ہوئی۔ مہک نے بامشکل خود کو سنبھالا، ذاتی بات تھی، فون باہر تھا۔ علیان کی آواز دھاڑیں بدل گئی۔ اس نے جھپٹ کر مہک کا بازو پکڑا، لیکن مزاحمت میں مہک کا دوپٹہ ایک طرف ہو گیا اور قمیض کا گریبان پھٹ گیا۔ دونوں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ علیان کا غصہ یکدم پانی ہو گیا۔ اس کی نظر اب مہک کے چہرے پر تھی، جو آنکھوں میں آنسو لیے قمیض کا گریبان سنبھالے کھڑی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جگہ ایسی ہے، سوچ بھی ویسی آتی ہے، کپڑے تبدیل کرنے میں مجھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ علیان ایک طرف ہو گئی، واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو علیان نے ایک نظر خود پر ڈالی، خود کو ملامت کی نگاہ سے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ واش روم سے نکلتے ہی مہک کی نگاہ علیان پر پڑی۔ وہ جھجکتے ہوئے اٹھا، پھر بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اسے اپنے برابر میں صوفے پر بٹھا لیا۔ مہک حیرت میں تھی، لیکن خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سوری ابھی کے لیے، دراصل میرا ماضی کچھ ایسا تھا، اس لیے میں تم پر شک کر رہا تھا۔ علیان نے نظریں جھکائے کہا، میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ بولا، جسے محبت کی اس نے میرے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تعلق رکھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں چاہتا تو پیچھا کرتا، لیکن میں تھک چکا تھا، اس لیے کسی پر دوبارہ یقین نہیں کیا۔
کچھ لمحے گزرے، پھر مہک نے نرمی سے کہا، اگر برا نہ لگے تو اپنا ماضی میرے ساتھ شیئر کرو۔ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک بچے کی ذمہ داری بانٹ رہے ہیں، تو دکھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ آلیان نے سر اٹھایا، اس کی باتوں نے پہلی بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مہک اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، یاد رکھنا آلیان شاہ، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ رشتے دھوکہ نہیں سہارا ہوتے ہیں۔ وہ چلی گئی اور آلیان کے ذہن میں اس کی باتیں گونجتی رہی، واقعی ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا، مگر اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ ایک مہینے بعد گارڈن میں ہلکی ہلکی ہوا تھی، درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ جھول رہی تھی اور پھولوں کی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ وہ لان کے کنارے بیٹھا تھا اور گھاس پر ارہم دوڑ رہا تھا، سورج کی بکھرتی روشنیوں کی ماند۔ مہک کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، جیسے وقت کے ساتھ دل پر لگے زخم اب آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی، مگر اندر ایک ٹھہراؤ بھی تھا۔ اسی لمحے داخلی دروازے کی جانب سے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے ہی والی تھی کہ آلیان اندر داخل ہوا۔ سفید اور گلابی گلابوں کی خوبصورت گلدستہ ہاتھ میں تھا، سادہ سی جینس اور شرٹ پہن، مگر چہرے پر ایک نیا سا نور تھا، جیسے وہ خود سے صلح کر چکا ہوں۔ ارہم کی نظر پڑتے ہی وہ خوشی سے چہک اٹھا، چاچو کہتا ہوا بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے فوراً جھک کر ارہم کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کے چہرے پر بے ساختہ خوشی تھی، جھلک تھی جیسے برسوں پرانی دوری اب پگھل چکی ہو۔ مہک ان کے قریب ہی کھڑی تھی اور آلیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ آلیان نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا اور دھیرے سے بولا، آج رات میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ مہک نے چونک کر پوچھا، خیریت ہے؟ وہ مسکرا دیا، بیوی کو ڈنر پر لے جانا کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے نا؟ مہک نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ کسی وضاحت کی منتظر ہو۔ آلیان کے چہرے پر سنجیدگی در آئی، جبکہ ایک عورت میرے لیے، میرے بھتیجے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر سکتی ہے، تو کیا وہ میری زندگی میں شامل ہونے کا حق نہیں رکھتی؟ تم نے ایک بار کہا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم بالکل درست کہتی تھی مہک، میں نے دیر سے سہی لیکن اب جان چکا ہوں کہ تم جیسی عورت کو صرف عزت نہیں، ایک مکمل مقام ملنا چاہیے۔ اس کی آواز میں سچائی اور نرمی تھی، جیسے دل سے نکلا ہر لفظ اسے خود پر چھو رہا ہو۔ زمین پر بیٹھا ارہم کو اپنی گود میں لیا اور نرمی سے بولا، کیا تم ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرو گی، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی صورت میں؟ مہک اس لمحے خاموش رہی، گلدستہ ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ ارم نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری، کہہ دو نا مما۔ مہک نے نظریں جھکائی، دھیرے سے آلیان کے ہاتھ کو تھاما اور بولے سے سرگوشی کی۔ ہاں، اس کی آنکھیں نم تھی، لیکن چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ آلیان کی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی اور ارہم نے خوشی سے کہتا لگا۔ وہ لمحہ مکمل ہو چکا تھا، ہوا میں پھولوں کی خوشبو تیر رہی تھی، ارہم کی ہنسی کی باشقد گونج رہی تھی، اور وہ تینوں اب ایک ہی کہانی میں جڑ چکے تھے۔ اب کوئی جدائی ممکن نہ تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔